أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह और भी मिले हैं आपस में. तो पहले हम बताए थे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बताए थे और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी बताए थे. तो ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बताए तो हम बताए थे कि अमविया या बनु उमैया का नाम कहे थे. तो आज हम पढ़ेंगे उनके बारे में. खिलाफत बनु उमैया तुम लोग का तीसरी सबक है, खिलाफत बनु उमैया. तो ये खिलाफत बनु उमैया, पहले तुम लोग उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सुनते वक्त समझे होंगे वो कितने इंसाफ वाले आदमी थे, और हम उसे पहले बताए थे. और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कहते तो, और उसे पहले हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बताए तो भी हम बताए थे. हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में क्या बताए थे? उन्होंने बनु उमैया का पहले खलीफा थे. तो आगे देखिए, तीसरी सबक है खिलाफत बनु उमैया. तो पहले हम बताएंगे ये बनु उमैया, उनका नाम कैसे आ गया और वो लोग कौन थे. देखिए, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्द मनाफ के बेटे का बेटा उमैया की नस्ल को बनु उमैया, वही बनु उमैया को हम अमविया कहते, अमविया कहा जाता है. ख़ानदान बनु उमैया से 14 खुलफा ने हुकूमत संभाली है. अभी समझता हूँ कि तुम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझे होंगे. ये बनु उमैया प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ही उन लोग के नाम आते. रसूल के दादा के नाम तुम लोग जानते होंगे. दादा लोग कितने तक 20 तक पढ़े ही होंगे पहले, उसमें से तुम लोग देखे होंगे या सुने होंगे अब्द मनाफ के नाम, और वही अब्द मनाफ के नस्ल में आते ये बनु उमैया. देखिए, तो हम बताए कि ख़ानदान बनु उमैया से 14 खुलफा ने हुकूमत संभाली है. बताइए, पहले प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आप उनके बाद उनके खलीफा होके हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे, और उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे, और उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु थे, और उनके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे, और उनके बाद मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से ये शुरू होता है बनु उमैया. तो देखिए, इनमें पहला नाम हज़रत मुआविया का और आखिरी खलीफा का नाम मरवान बिन मोहम्मद है.
تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، اور ہم بتائے کہ پہلے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے سے وہ گورنر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، اور ابھی انہوں نے بنو امیہ کی شروعات بھی کر دی۔ اور امویہ عمرہ نے اسلام کی اشاعت بڑی دلچسپی سے کی ہے، کیونکہ تم لوگ جانتے ہمارے یہ 4 خلفاء راشدین کے بعد آنے والی حکومت بنو امیہ کی تھی، اس لیے ان لوگوں کو بہت زیادہ کرنا بھی تھا، اور دین اسلام وہی زمانے میں پھیل رہا تھا، تو اس کے لیے یہ بنو امیہ کے لوگوں کو بہت زیادہ کام کرنا بھی تھا۔ ان کے زمانے میں اسلامی سلطنتوں کی وسعت کافی دور تک پھیلی۔ افریقہ میں موروکو سب لوگ جانتے ہوں گے، آج بھی ایک مسلمان لوگ بہت زیادہ ہے۔ افریقہ میں موروکو یعنی مراکش، عربی میں ہم مراکش کہتے، اور انگلش میں تم لوگ دیکھے ہوں گے موروکو، کہاں پہ؟ افریقہ میں۔ اور ایشیا میں شمال ماورا نہر سطح علاقہ تک، جنوب میں سندھ تک۔ سندھ کدھر ہے؟ انڈیا کے آجو باجو میں ہے نا، اچھا۔ اور جنوب میں سندھ تک وہ پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ سب ہو گئی تھی بنو امیہ کے زمانے میں۔ تو سوچئے وہ لوگ اپنے علاقے کو کہاں تک پھیلائے تھے۔ یہ خلافت کے تحت پہلے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے شروع کیے تھے، اور اس کے بعد کہاں تک پھیلے؟ بہت دور تک، افریقہ تک، اور ایشیا میں سندھ تک، اور یورپ تک سب پھیلا ہوا تھا۔ اور جبل طارق یا جبرالٹر خاکنک سے لے کر یورپ تک اسلام پھیلا۔ یورپ تک اسلام پھیلا ہوا تھا۔ ایک کب؟ بنو امیہ کے زمانے میں۔ بنو امیہ کے زمانے میں یعنی ان کی خلافت کے زمانے میں یورپ تک، جبرالٹر تک اسلام کی اس شاندار دین کی میسیج، دین کی رسالت وہاں تک پہنچ جائی تھی۔ امویہ سلطنت کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عام ڈاکی نظام جاری کیا اور اسلامی سلطنتوں کے لیے اسلامی سکہ چھاپ کر پھیلایا۔ یہ کیا ہے نظام عام ڈاکی؟ بہت پہلے سے ہی سلطان کو ایک خط بھیجنا آسان تھا۔ سلطان کو بہت زیادہ خادم ہوگا، اس کا خط لے کے جانے کے لیے بہت خاص لوگ ہوں گے، تیز چلنے والے گھوڑے ہوں گے، لیکن عام لوگوں کے لیے کیا تھا؟ وہ لوگ کیا کریں گے؟ اگر ایک خط بھیجنا تو کیسے بھیجیں گے؟ وہ تو بہت مشکل بات تھی۔ لیکن اس زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں، وہ لوگ ایسی ایک سسٹم لایا جیسے پوسٹ۔ آج تم لوگ جو پوسٹ کے بارے میں جو سمجھتے، انڈیا پوسٹ دیکھتے ہوں گے، کوئی خط بھیجا تو اپنے گھر پہ پہنچ جاتے۔ تم لوگ کسی اور کو کوئی خط بھیجے تو وہ لوگ بھی تم لوگ کا خط مل جاتے۔ تو وہ کیسے ہوتے؟ ڈاکی پوسٹ مین تو لے کے جاتے اور وہاں دیتے، اور وہاں سے لے کے آتے ادھر دیتے۔ تو وہ ایک سسٹم کی طور پر چلانے لگا یہ بنو امیہ کے زمانے میں، ہے نا۔ اور اسلامی سلطنتوں کے لیے اسلامی سکہ، یعنی پہلے کا جو سکہ تھا وہ باقی دوسرے جو راجا لوگ جو بناتے وہ سب تھی، لیکن اس کو سب بدل کے اسلامی اسٹائل میں، عربی میں لکھا ہوا یا فارسی میں لکھا ہوا ایسے سکہ نکلنے لگا۔ تو سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب بنو امیہ کے زمانے میں ہونے لگا۔ اور
اس کے علاوہ دیکھیے بہت سے شہر بھی بسائے، یعنی شہر جو بھی کنٹری ہو، جو بھی وطن ہو، وہ وطن کا شہر کتنا تک بڑے ہو جاتا ہے، کتنا تک اچھا ہو جاتا ہے، اتنا تک ان لوگ کا وہاں کے لوگ بھی بہت اونچا پہنچ جائیں گے۔ تو اسی چیز سے بنو امیہ کے زمانے میں اچھے اچھے شہر وہ لوگ بسا کے بنائے، مسجدیں تعمیر کی اور ان گنت قلعہ بھی قبضہ کیے، کیونکہ وہ لوگ اسلامی سلطنت کو پھیلا رہے تھے، اس لیے نئے نئے قلعہ کو پکڑنے لگے، قبضہ میں لائے اور مسجد بنائے۔ یہ سب بنانے والے تھے بنو امیہ کے لوگ۔ اور دمشق کے مشہور اموی مسجد، جوردان کا مشتہ قلعہ وغیرہ بھی ان میں سے شامل ہے۔ یعنی بنو امیہ کے بارے میں ہم بتائیے تو یہ جوردان ہم لوگ پہلے سے بتائے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی راجدھانی دمشقس لائے۔ دمشقس بولے تو دمشق، جو دمشق بتایا تھا ہم وہی دمشق، آج کے سیریا میں موجود ہے دمشقس۔ تو دمشقس بنائے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی راجدھانی۔ تو دمشقس کے مشہور اموی مسجد اور مشتہ قلعہ، یہ سب کب سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو بنو امیہ کی شروعات کی، وہ بنو امیہ کی خلافت میں یہ سب ہو گئی تھی۔ مسجد نبوی، مسجد اقصی وغیرہ کی وسعت دینا، یعنی مسجد نبوی آج تم لوگ دیکھیں تو وہ ایک دم چوڑا ہے، بہت وسیع عظیم ایک بڑا بلڈنگ بن کے ابھی مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، سب کچھ۔ تو اس کو سب وسعت دینا، یعنی آج کی طرح نہیں، اس زمانے میں جتنا چاہیے تھا اتنا تک یہ لوگ وسیع بنائے، بہت اچھا کر دیے۔ اور مسجد اقصی کو بھی اچھی طرح بنائے، اس کا سب وسعت دینا اور عام کنویں کھدوانا، لوگوں کو پانی ملنے کے لیے۔ کبھی تو جہاں لوگ رہتے سب لوگ کو کنواں بنانا تو آسان نہیں ہوگا، اس لیے عام لوگوں کو برابر پانی ملنے کے لیے ان لوگوں کو کنویں بنا دیے۔ بہت اچھا کام ہی تو ہے۔ آج بھی سرکاروں کنواں بنا دیتے، لیکن اسی زمانے سے، کب سے؟ اموی خلافت کے زمانے سے یہ خلفاء لوگ کنویں بنانا شروع کیے تھے۔ حتی الامکان ہسپتال بنانا، ہسپتال کی سسٹم ہی تو پہلے سے نہیں ہے، تو ہسپتال بنانا، اچھے اچھے ڈاکٹروں کو لا کے بٹھانا اور لوگوں کو مفت میں علاج دینا، یہ سب کرنے والے تھے بنو امیہ کے خلفاء لوگ۔ اور اندھوں اور بیماروں پر خصوصی توجہ دینا، سڑکیں بنوانا، مسافر خانے تعمیر کروانا وغیرہ بھی ان کے اہم کارنامے تھے۔ اموی حکومت 41 ہجری سے لے کر 122 ہجری تک رہی تھی، یعنی بہت لمبی سال تک ہے، لگ بھگ 1 سال بول سکتے، لیکن لگ بھگ 100 سال بول سکتے، لیکن 1 سال تو پورا نہیں کر پائے۔ جو بھی اتنی لمبی سال تک یہ لوگ حکومت کر رہے تھے اور وہ لوگ بہت کچھ کیے بھی ہیں۔ اچھا، تو ابھی آپ لوگ سمجھیں کہ بنو امیہ کے بارے میں ہم پہلے بتایا کہ یہ بنو امیہ کہاں سے آتے، وہ عبد مناف کے نسل سے آتے، وہ پہلے بتائے، اور اس کے بعد ان لوگوں کا اہم کارنامہ کیا کیا تھا، اور اسے پہلے بتایا تھے کہ کہاں تک اسلامی حکومت پھیلی ہوئی تھی، کہاں تک یہ لوگ قبضہ میں لائے تھے۔
وہ بتائے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ وہ لوگ اہم کیا کیا کیے تھے، جیسے امدادی اور کنویں بنانا، ہسپتال بنانا، لوگوں کو اچھی طرح سے پالنا، یہ سب کیے تھے۔ اچھا، اور اتنا ہی بول کے آگے ہم جائیں گے مشق میں۔ مشق میں آج سوال بس میں پڑھوں گا، تم لوگ جواب دینا ہے۔ اچھا، جواب دیجئے، بنو امیہ کون ہے؟ بنو امیہ میں کتنے خلفاء بنے؟ امویہ حکومت میں اسلام کہاں کہاں پہنچا؟ امویہ حکومت کتنے سال رہی؟ امویہ حکومت میں پہلے خلیفہ اور آخری خلیفہ کون کون ہے؟ یہ کتنے سال رہی بولے تو پہلے ہم بتائے تھے 41 سے لے کے 100 سال پورا کر پائے کیا؟ نہیں، 100 سال بھی پورا نہیں کر پائے ہیں۔ اس سے پہلے لگ بھگ 90 سال تک وہ لوگ رہے تھے۔ امویہ مسجد کہاں واقع ہے؟ جوردان کے قلعے کے نام کیا ہے؟ اور اس کے جواب آپ لوگ خود سے دے دیجیے۔ اور دوسرا سوال، امویہ حکومت میں واقع ہوئے اہم کارناموں میں سے 7 کے نام لکھیے۔ وہ تو یہ چیپٹر کے لاسٹ میں ہم جو بتا رہے تھے وہ سب ان کے کارنامے سے، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا لکھیے ادھر۔ اور اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ سب لوگ بنو امیہ کے بارے میں سمجھے۔ بنو امیہ بولے تو ایک خاندان ہے، اور جو خاندان خلفاء الراشدین کے بعد اسلامی حکومت کیے تھے، اور انہی میں سے ہم لوگ بتایا کہ بہت زیادہ خلفاء لوگ آئے تھے، بہت اچھے لوگ آئے تھے، لیکن اس کے بیچ میں کبھی کبھی چند برا کام بھی کیے ہوں گے، جیسے کہ چند مسلمانوں کے ان لوگ سے کبھی پریشان بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بنو امیہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیے تھے۔ تو ان کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں، تو انشاءاللہ ملنے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔